अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अजीज दोस्तों और साथियों, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूपी ईस्ट की तरफ से फलस्तीन इशू को समझने के लिए एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और हमारे बीच गेस्ट मौजूद हैं जनाब सुहेल केके साहब। सुहेल केके साहब डायरेक्टर हैं क्विल फाउंडेशन के और उसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। आज सुहेल केके साहब से हम जानेंगे कि इजराइल की वो सारे मसले की वो फैक्टर्स क्या हैं, वो क्या पॉइंट्स रहे हैं जो इजराइल को बनने में कारगर साबित हुए, इजराइल की क्या अपनी पॉलिसीज रही हैं, फलस्तीन के और गाजा स्ट्रिप के तमाम इलाकों में उन्होंने किस तरीके का राह अमल इख्तियार किया, तमाम चीजें हम लोग इंशाल्लाह आज जानेंगे जनाब सुहेल के हिसाब से। ये प्रोग्राम असल में लेक्चर मोड में रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा। आखिरी में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करवाएंगे इंशाल्लाह इसको लेके। तो अब मैं सीधा दावत देना चाहूंगा जनाब सुहेल के सर को। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी के साथ मैं यूपी ईस्ट के तमाम हमारे दोस्तों के सामने बैठा हूँ। अफसोस ये है कि हम लोग अभी मिल नहीं सकता कोरोना की वजह से। आप तमाम लोग आपके सेहत का ख्याल रखें और ये जो यही टाइम के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि इसराइल के अंदर पिछले रमज़ान के आखिरी फ्राइडे को एक डिस्टर्बेंस हुआ। वो इंसिडेंट्स के बाद पूरा दुनिया में फ़लस्तीन इश्यू, इसराइल इश्यू एक और बार जो है मीडिया के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ा गुफ्तगू होके हमारे सामने लाइव है। बेसिकली क्या है इसराइल इश्यू या क्या है फ़लस्तीन इश्यू, इसके बारे में लोगों को बहुत सारे वैक्यूम और जो है ज़ीरो पॉइंट्स है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया के डिस्कशन देखते वक्त और जो है इवन टीवी चैनल के डिस्कशन के वक्त भी आपको इस तरीके का डिस्कशन दे सकते हैं कि बिल्कुल प्राइमरी नॉलेज ऑन द फ़लस्तीन इश्यू उनको नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने कुछ चीज़ बयान करूँ और आपसे कुछ चीज़ सीखूँ। बेसिकली क्या है ये इश्यू जो आजकल बहुत जल्दी, बहुत जो है अचानक जो है हमारे सामने पॉप अप हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 6, 2017 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, द देन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बताया कि वो रिकग्नाइज करते हैं जेरूसलम को इसराइल के कैपिटल के तौर पर। और उसके बाद से अब हम सब लोग जानते हैं तल अवीव इसराइल के कैपिटल था और जेरूसलम जो है फ़लस्तीन के कैपिटल डिक्लेयर्ड हुए थे। अगर एक वायबल स्टेट बने तो अभी भी एज अ कैपिटल फ़लस्तीन का वो जेरूसलम ही है। लेकिन जेरूसलम को 1967 में इन लोगों ने इस तरीके से इलीगल सेटलमेंट किया और इन्वेजन किया कि जो अलॉटेड स्पेस है इसराइल के लिए वो तोड़ करके उन्होंने फ़लस्तीन के जगह पर आ गया। तो इसलिए हमेशा यही डिमांड इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यूनाइटेड नेशंस का यही रहा कि आप ये जो एग्रेशन है ये बंद करना चाहिए और आपको वापस आपके इसराइल में जाना चाहिए, फ़लस्तीन में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। तो अभी जो सूरत हाल आया है वो ये है कि उन्होंने शेख जर्राह बोल के जो नेबरहुड है, जो वेस्टर्न जो आपके वेस्ट बैंक के अंदर आते हैं, उसी जगह को इन लोगों ने कब्जा करके अभी एक नया सेटलमेंट खड़ा करने के लिए पिछले मई महीने से उसका मतलब पिछले 2017 से उसका हियरिंग चल रहा है कोर्ट में, जेरूसलम मतलब इसराइल कोर्ट के अंदर। और वो लोग अभी यही पैटर्न में पूरा वेस्ट बैंक को एविक्शन नहीं कर सकता, उसको कॉलोनाइज कहेंगे, क्योंकि एविक्शन एक लीगल टर्म है, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी है। तो ये बेसिकली कॉलोनाइजेशन है, जैसा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज और यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन में, स्पेशल रैपिट्यूर्स के डॉक्यूमेंट्स में, सब में ये टर्म इस्तेमाल किया है, कॉलोनाइजेशन। तो
انہوں نے شیخ جراح کو جو ہے اس طریقے سے کالونائز کرنے کی کوشش کیا. تو شیخ جراح کیا ہے؟ شیخ جراح صلاح الدین ایوبی، مطلب وہ جو ورڈ ہے وہ ایک انڈیویجول کا نام ہے. تو کیسے ایک پلیس کا نام انڈیویجول کا نام ہو گیا؟ اس کا کارن یہ ہے کہ 12ویں سینچری میں جب صلاح الدین ایوبی وہاں پر جب کانکور کیے تو اس وقت ان کے جو آفیشیل ڈاکٹر تھے ان کا نام تھے شیخ جراح. تو شیخ جراح کے جو مقبرہ ہے، جو درگاہ ہے، وہ وہی جگہ پر ہے جس وجہ سے وہ پورا علاقہ کو شیخ جراح کہلاتے ہیں. تو اس زمانے سے، مطلب پچھلے 9 برس، مطلب 900 ایئرس سے، 9 سینچری سے وہاں پر یہ لوگ رہ رہا ہے. یہ جو کمیونٹیز وہاں جو رہ رہے ہیں وہ لوگ 9 سینچری سے اوپر رہ رہا ہے. تو ایک زمانہ تھا، مطلب ماڈرنٹی آنے کے پہلے، جب ایک گروپ قبضہ کرے گا، کوئی بھی اگر آکوپائنگ فورس ہو یا کوئی جگہ کے ہی اندر سے کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو، ایک جگہ پر ایک آدمی یا ایک گروپ قبضہ کرے گا تو وہ آدمی کا ہے وہ جگہ. لیکن اس کے بعد جب ماڈرنٹی آیا اور نیشن سٹیٹس بنائے اور لیگل رجیمز بنائے، اس وقت یہ جو ہے بنایا گیا کہ دیکھیے یہ جگہ بائی لا اس طریقے سے ہی آپ جو ہے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اگریشن نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے جو ہے 1947 کے بعد، اور اسپیشلی فلسطین کے خاص جو ہے کانٹیکسٹ کو رکھتے ہوئے 1967 کے بعد کوئی بھی ایگریشن الاؤڈ نہیں ہے. تو 1967 کے پہلے جو تھے وہ لوگ وہاں رہنا ہے، وہ لوگوں کو وہاں سے نکالنا نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے فلسطین کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے، اور اوور آل دنیا میں بھی یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ڈراویڈین لوگ، ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ایک زمانے میں جب آرین انویشن ہوئے تھے تو آرینس پورا ڈراویڈین لوگ جو انڈیا میں رہتے تھے ان لوگوں کو بھگایا نارتھ انڈیا سے، اور ان کو ساؤتھ انڈیا لے کے، مطلب وہاں سے بھگا کے سب لوگ ساؤتھ انڈیا آ گئے، تمل ناڈو آ گئے، کیرلا آ گئے. آج اگر ہم لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو ہے اصل جگہ نارتھ انڈیا ہے اور آپ سب لوگ وہاں سے خالی کیجئے، ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ اینشین ہسٹری کا چیز بول کے آپ کو یہ کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ماڈرن نیشن سٹیٹ بن چکا ہے. اور اس کے بعد جو ہے لیگل رجیمز آپ کے پاس جو لاز ہے، جو کووننٹس ہے، جو ٹریٹیز ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تمام جو فریم ورک کے تحت ہی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں. تو اسی بنیاد پر پورا دنیا اس کے خلاف ہے، یہ جو ایگریشن کے خلاف ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو 7 مئی کو سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لاسٹ فرائیڈے رمضان، اس وقت اسرائیلی فورسز اس کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر. مسجد ایک ٹیریٹری ہے فلسطین کا. تو ایک فلسطین کا ٹیریٹری کے اندر دوسرا ملک کے آدمی جب ایگریشن کرے گا، ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹم دے گا. پھر وہ اگر الٹیمیٹم کے پیریڈ کے اندر وہ نہیں جاتے تو اٹیک ہوگا. تو وہ لوگ راکٹ اٹیک کیا، کیونکہ اب ہم سب لوگ جانتے ہیں، مثال کے طور پر انڈیا کے اندر جو ہے پاکستان کے فوج اگر آگے اندر، تو ہم لوگ الٹیمیٹم دے گا، دیکھیے آپ غلط ٹیریٹری میں ہیں، یہ ٹیریٹری صحیح نہیں ہے، آپ واپس جائیے. نہیں جاتا تو ہم فائرنگ کریں گے. تو اسی طریقے سے جو ہے حماس کے یا جو ہے غزہ کے ایڈمنسٹریشن، غزہ کے جو گورنمنٹ ہے، وہ فائرنگ شروع کیا. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں جیسے جو ہے وہ فائرنگ، مطلب $300 کا چھوٹا راکٹس ہے جو آپ لوگ دیوالی کے وقت جو پھوڑتے ہیں، اس کا تھوڑا بڑا چیز، اس کو راکٹ کہتے ہیں وہاں پر. تو وہ چیز جب استعمال کیا تو اسرائیل نے مطلب میسیو ان کے جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے وہ استعمال کر کے جو اپارٹمنٹس کو توڑ دیا، اور جو ہے فیملیز کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو اس طریقے سے مطلب پچھلے 70 ایئرس میں ہم لوگ یہی دیکھ رہے کہ 70 ایئرس کیا، آپ جو ہے 500 سال کے جو کولونیل ہسٹری دیکھیں گے تو کولونیل فورسز کبھی بھی کولونائزڈ کو ہیومن کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ انسان کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ حیوان کے طور پر دیکھتے ہیں. سب ہیومن یا لیس ہیومن کہتے ہیں ان کو، جو ہے دیکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا زندگی کو، ان کے لائف کو، ان کے جو ہے اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو ختم کر دو، مطلب وائپ آؤٹ کرتے ہیں پورا فیملیز کو. لیونگ اپارٹمنٹس کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، سکولز کے اندر بامبس کرتے ہیں، ہاسپٹل کے اوپر الشفا ہاسپٹل کے جو انٹری پوائنٹس ہے وہ پورا تباہ کر دیا تاکہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ لینے سے ان کو پریونٹ کرے. اس طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے وائپ آؤٹ کیا پورا فلسطین میں، اور پورا انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے کتنے ہی جو ہے مور دین 100 ریزولوشنز ہے جو فلسطین کے حق میں ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہے، اور تمام ریزولوشن یہی کہتے ہیں کہ دس از ایلیگل آکوپیشن. اس میں جو ہے کالونائزیشن کا نام مطلب ورڈ استعمال کیا گیا، اپارتھائڈ کا جو ہے جو ورڈ استعمال کیا گیا، وہ تمام چیز میں آپ کے سامنے جو ہے ریڈ نہیں کروں گا. اس میں یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے یو این جوڈیشل آرم ہے، یونائٹڈ نیشنز کا جوڈیشل آرم ہے انٹرنیشنل کورٹ فار جسٹس، جو 2003 میں جو ان کا جوڈیشل اوپینین پوچھا گیا تھا کیا یہ ویسٹ بینک کے اندر جو دیوار کھڑے کرتے ہیں اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، وہ بنا سکتے ہیں اسرائیل. یہ سوال پوچھا یونائٹڈ نیشنز نے ICJ سے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے. تو انہوں نے بتایا کہ دس از کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اور یہ جو سیکورٹی آرگیومنٹ ہے جو اسرائیل کا، اس کو اسٹرک ڈاؤن کر کے انہوں نے بتایا کہ Palestinian territories are occupied by Israel, which is also a violation of United Nations Charter and several UN resolutions, which prohibit territorial annexation by force and denying the people of Palestine the right to self-determination. یہ صاف الفاظ میں یہ ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی اللیگل ہے، یہ جو ہے دیوار نہیں کھڑا کر سکتا. یہ دیوار چھوڑیے، وہاں پر جو آکوپائی ہو رہا ہے وہ بھی اللیگل ہے. یہ تمام چیز پورا دنیا جانتے ہیں. 14 out of 15 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ممبرس، 14 out of 15 مطلب ایک ہی کنٹری باقی ہے، وہ امریکہ ہے. تو امریکہ کے علاوہ جو بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ممبرس ہے، وہ تمام لوگ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز 2335 جو ہے 446 452 to mention a few، آپ گوگل سرچ کرنے کے لیے 465 471 242 338 446 478 1397، اس طریقے سے الگ الگ ریزولوشنس ہے جو ہے 1967 سے لے کے 2000 جو ہے 20 تک کا ہے. یہ تمام ریزولوشنس جو ہے جو صاف طور پر یہ بتاتے ہیں کہ inadmissibility of acquisition of territory by force ہے، یہ occupying power ہے، یہ ICJ جو ہے ججمنٹ 2004 کے خلاف ہے، 4th جنیوا کنونشن کے خلاف ہے، جو ہے condemning all kinds of جو ہے violence ہے، جو ہے has no legal validity کہتے ہیں، جو ہے constitute flagrant violation under international law and major obstacle to two-state solution. اس طریقے سے الگ الگ جو ہے فوکس کے ساتھ یہ پورا ریزولوشنز جو ہے بنایا گیا. 465 ریزولوشن میں یہ بتایا کہ اسرائیل must seize immediately building settlements. 465 یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جلد سے جلد یہاں سے ہٹیے، یہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون آپ حیرت ہوں گے کہ اسرائیل کے جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ نے 2005 میں اور 2020 میں یہ واضح طور پر لکھا کہ جدیہ اور سمریا میں، مطلب ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیل کا اوکوپیشن ہے بیلیجرنٹ اوکوپیشن ہے. The Judea and Samaria areas are held by state of Israel in belligerent occupation. یہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، اسرائیلی سپریم کورٹ کا. انڈین سپریم کورٹ یا جو ہے امریکن سپریم کورٹ یا کوئی اور سپریم کورٹ نہیں ہے، یا کوئی عراق یا سعودی عربیہ کا سپریم کورٹ نہیں، بلکہ اسرائیل کا ہی سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں کہ بیلیجرنٹ اوکوپیشن ہے. سالمن ورسس کنیسٹ 2020 کے جو ججمنٹ کا جو ہے سب سے امپورٹنٹ حصہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ بتاتے ہیں مطلب سالمن کنیسٹ مطلب وہاں کے پارلیمنٹ ہے. 9 جون 2020 کے ججمنٹ یہ کہتے ہیں کہ اللیگل ایکشن ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ 8 out of 9 ججز آف دا اسرائیل سپریم کورٹ گورنمنٹ کے خلاف، اس میں یہ جو ہے ججمنٹ میں کھڑا ہوا ہے. 1 جج جو ہے الگ ایک رائے رکھا ہے. اور 8 مطلب میجورٹی بولنا بھی کم ہے، کیونکہ 8 out of 9 یعنی تقریباً تمام لوگ جو ہے اسرائیل کے خلاف ججمنٹ دیا ہے. اور اس میں جو فلسطین کے حق میں جو کھڑا ہوا ہے وہ آپ کے وہاں کے اسرائیلی اٹارنی جنرل ہے. آپ سوچئے گا انڈیا کے جو ہے اٹارنی جنرل مودی کے خلاف کھڑا ہو جائیں تو کیسا رہے گا. تو یہ جو ہے ججمنٹ میں یہ بتایا الٹیمیٹلی after hearing all the arguments کہ یہ illegal action ہے, infringes rights in an area under belligerent occupation. یہی ورڈ استعمال کیا belligerent occupation, یعنی بغاوت کے ساتھ ایگریشن کرنا. belligerent کا مطلب
The regulation knowingly and unequally impinges upon the property rights of the Palestinian residents of the area alone and give preference to the property interest of Israeli settlers without any individual examination and without giving sufficient weight to the special status of the Palestinian residents of the area as protected persons. फलस्तीन के लोगों का जो नाम है इंटरनेशनल जो है लॉ में वो प्रोटेक्टेड पर्सन्स है, उसको खास तौर पर हिफाजत किया गया समाज है, वो उनका प्रोटेक्ट किया गया है. तो उन लोगों के खिलाफ एक बायस्ड मतलब इम्पिंजेंट मतलब इम्पिंजस मतलब वो बायस्ड है इनके खिलाफ. तो इस तरीके से ये बायस्ड लॉ है आपके जो है रेगुलेशन लॉ, बेसिकली लीगलाइजिंग ऑफ थेफ्ट है. आपने चोरी किया, वो चोरी को जो जमीन को चोरी किया उसको लीगलाइज करने का लॉ है जो है रेगुलराइजेशन लॉ. उसके खिलाफ ये जो है जो केस था, वो केस में इसराइल के खिलाफ ही इसराइल के कोर्ट ने बताया. इस तरीके से बहुत सारे चीज़ है जो आपके सामने मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है. जो है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्या है ये प्रॉब्लम. ये मुसलमान वर्सेस जुडाइज्म नहीं है. मतलब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छा यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है, वहाँ ज्यू मुस्लिम प्रॉब्लम, हर जगह पर मुसलमान प्रॉब्लम है. तो मतलब ये है कि बगावत जब होगा समाज के ऊपर, एक समाज के ऊपर हेट होगा, तो कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम दिक्कत होगा. मतलब मतलब लोग अंध हो जाते हैं उसके, इसीलिए बोलते हैं अंध भक्त. तो इस तरीके से अंध नहीं होना चाहिए, तो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए. जो मतलब ज्यूस और मुसलमान से अगर इस्लाम से कोई सिमिलैरिटी दुनिया में है, आइडेंटिकल रिलीजन कह सकते हैं इस्लाम और जुडाइज्म. जुडाइज्म नहीं है यहाँ प्रॉब्लम. यहाँ मतलब वी आर नॉट और इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट अगेंस्ट जुडाइज्म. The United Nations is not against Jews and the people, it is against Zionism and its policies. ये बहुत साफ तौर पर हमें समझना है कि कोई भी यहाँ के लोग जो है कोई रिलीजन के या रिलीजियस ग्रुप्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि ज़ायनिज्म एक मूवमेंट है और उसके पॉलिसीज के खिलाफ है. तो ज़ायनिज्म अभी एक स्टेट का जो है शक्ल इख्तियार किया, इसलिए वो स्टेट के पॉलिसी के खिलाफ है. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो है यूएन जो है इंडिया के जो अब तक का जो पॉलिसी रहा वो यही रहा कंसिस्टेंटली 1947 से लेके 2021 तक. आप हैरान होंगे, मोदी के टाइम में भी आप देखते हैं संघ परिवार के बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीडिया में आते हैं, बहुत सारे चीज बोलते हैं फलस्तीन को खिलाफ और इसराइल के हक में, लेकिन इस इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यही जो है इख्तियार किया है कि देखिए ये इलीगल ऑक्यूपेशन है. और अभी एक हफ्ते पहले 7 days बिफोर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें भी इंडिया के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आके बोला कि फलस्तीनियन कॉज के हम हक में हैं, फलस्तीन के जो जस्ट जो कॉज है उसके हक में है, हम इसराइल के खिलाफ है, इसराइल के ये जो पॉलिसी है इसके खिलाफ है. तो यूएन पार्टीशन जब प्रपोज किया 1947 में, उस वक्त भी हम पार्टीशन के खिलाफ था. इंडिया के पॉलिसी ये था कि जो वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनको हटा के यूरोप से और अलग अलग जगह से लोगों को बसाने का कोई आर्ग्यूमेंट जो है सही नहीं है. वहाँ के लोगों के खिलाफ इस तरीके का अनजस्ट जो है एटीट्यूड कभी भी एग्री नहीं कर सकता. ये इंडिया का पॉलिसी है 1947 से लेके. यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमिटी बनाया था, यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमिटी ऑन पैलेस्टाइन 15 मई 1947 में. जब ये डिसीजन हुआ कि पार्टीशन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त जब खाली कर रहे थे, उनके कॉलोनी थे, तो उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जो जगह है, ये जगह पर जो है इसराइल को हम एक नेशनल होम, एक होमलैंड के तौर पर हम एलोकेट कर रहे हैं. बेसिकली जो क्या बोलते हैं इनजस्टिस जो किया है या जो चीट जो किया है, बेसिकली चीटिंग हुआ है जो है ब्रिटिश एम्पायर ने, उन्होंने बताया अरब लोगों से कि अरब लोगों से कुछ और बताया, आर्मीनियन लोगों से कुछ और चीज बताया, इसराइली लोगों से कुछ चीज और बताया. इस तरीके से अलग अलग चीजें उन्होंने बताया कि लोगों को चीट किया था. लेकिन उसके बाद जब ये जो है और कोई जो है सोल्यूशन नहीं दिखा, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने ही बताया कि देखिए हम 2 स्टेट सोल्यूशन मानते हैं. और यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कमिटी, जो इंडिया भी मेंबर है, 7 मेंबर्स कंट्रीज है, उसमें इंडिया भी शामिल है. इंडिया ने भी ये बताया कि देखिए ये जो वेस्ट बैंक एंड गाजा है,
یہ پورا فلسطینین کا ہے، اس کے اوپر آپ کو دخل انداز اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. لیکن ابھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سے آج تک وہ ہمیشہ وہ آتے رہا. انڈیا نے جو ہے جب خاص طور پر انڈیا کے اندر جب فلسطین کا ایمبسی الوکیٹ کیا گیا، ہمیں جاننا چاہیے کہ دلہی کے اندر ایک جو ہے ایک پرائم لوکیشن فلسطین کے لیے دیا گیا، فلسطینین ایمبسی کے لیے. اور وہاں پر جب جو ہے ایمبسی رکھا گیا، اس وقت ایکسٹرنل افیئرس منسٹر پرنب مکھرجی تھے. اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے فلسطین کے کاز کے لیے کبھی بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کبھی بھی اس کے اوپر پانی نہیں ڈالا. سوورن انڈیپینڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف فلسطین کو ہم ایسرٹ کرتے ہیں، یہ ان کا ورڈز ہے. اور اس وقت جو ہے پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ پرائم منسٹر انڈیا کے پرائم منسٹر اس وقت یہ بتایا کہ we support for the Palestinian cause has been a cornerstone of India's foreign policy. I reiterated India's firm support for the struggle of the Palestinian people to achieve a sovereign, independent, viable and united state of Palestine with East Jerusalem as its capital. With East Jerusalem as its capital. مطلب ایسٹ جروسلم ابھی جو ہے اسرائیل کا کیپٹل کے طور پر وہ لوگ ڈکلیئر کرنے والے ہیں. اسی کے خلاف ہے یہ پورا جو ہے آندولن ہے. تو انڈیا کے جو ہے پلین جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایسٹ جروسلم فلسطین کا کیپٹل کے طور پر ہم ایگری کرتے ہیں. یہ جو ہے انڈیا کا جو ہے آج بھی یہ ہمارا پالیسی یہی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کا ضرورت ہے، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کے مس انفارمیشن کیمپین کے اندر جو ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف والا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، جو بائیڈن، اوباما، ٹرمپ، کلنٹن سب لوگ کنسسٹنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، کوئی بھی ورڈز اس میں بدلتے نہیں ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ سب لوگ ایک ہی ورڈز استعمال کرتے ہیں، ایک ہی سینٹینس استعمال کرتے ہیں بار بار. اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. تو یہ جو ورڈ ہے بیسیکلی اسرائیلی کا ورڈ ہے، اسرائیلی لابینگ فورسز کا ورڈ ہے، جو ہے دہراتے ہیں ایوانجلیکل کرسچنس، یعنی جو ہے یہ جو بیسیکلی کرسچن زائنزم ہمیں سمجھنے کا ضرورت ہے. میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. بیسیکلی غلط ہے، اس سے یہاں پر ڈیفینڈ نہیں ہو رہا ہے، یہ یہاں پر بامبنگ ہو رہا ہے بچوں کے اوپر. اب تک جو ہے چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس ہوتے ہیں، اس میں 50% سے ابو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. یہ کیا انفنٹس کیا انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، یہ بنیادی سوال ہے. ڈیفینڈ کرنا ہے یہ 3 سال کے بچوں کو قتل کر کے 3 سال کے بچوں نے کیا کیا اسرائیلوں کے ساتھ. اور جو ہے اسکولس کے اوپر بامبنگ کیا، ہاسپٹلس کے اوپر بامبنگ کرتے ہیں. یہ پورا جو ہے اسرائیلی فورسز وہاں کے جو آپ جانتے ہیں کہ لیونگ جو اپارٹمنٹس کے اوپر بام کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر جو انٹرنیشنل سینٹر آف میڈیا ہے، انٹرنیشنل سینٹر آف انٹرنیشنل میڈیا جو پورا بلڈنگ ہے، وہ پورا آپ جانتے ہوں گے دلی کے اندر، بامبے کے اندر جو میڈیا ہاؤسز ہے، مثال کے طور پر INS بلڈنگ ہے، یا جو ہے بارہ کھمبا کے اندر جو BBC CNN وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس طریقے کا بڑا بلڈنگ ہے غزہ کے اندر، اس کو پورا بام کر دیا، وائپنگ آؤٹ دا میڈیا، تاکہ کوئی بھی سچائی باہر نہ آئے غزہ کے اندر سے. جو بھی چیز نیوز آ جائیں وہ اس کو ڈیفینس نہیں کرتے ہیں. ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، یہ غلط ٹرمینالوجی ہے. اور لوگ اس کو جو ہے غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط چیزیں بتاتے ہیں. جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیومن شیلڈ کے طور پر انسان کو استعمال کرتے ہیں. فلسطینینز جو ہے ہیومن شیلڈ کے طور پر انسان کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے فلسطینین کیشوالٹیز کے اندر لیڈیز اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین basically Gaza has been squeezed by Israel to become the most densely populated place on this earth. یہ پلانٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو چپک کے رہتے ہیں، جیسا کہ ابو الفضل انکلیو میں ہیں، جیسا کہ جو ہے شاہین باغ میں ہیں، جیسا کہ آپ کے جو ہے میں UP کے اندر کون سا جگہ بولوں مجھے معلوم نہیں، جو بہت ہی لکھنؤ کے اندر آپ دیکھیے وہ علاقے جہاں پر مسلم سماج بہت چپک کے رہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے بہت جو ہے ہائیلی ڈینس پاپولیشن ہے غازہ کے اندر. وہاں پر آپ کو یہ کبھی بھی مطلب یہ نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیے
یہ علاقہ جو ہے ملٹری علاقہ ہے، یہ علاقہ سویلین علاقہ ہے، وہاں پر سب ایک ہی ہوتا ہے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اسپیس نہیں ہے آپ کو یہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ الگ ہے یہ الگ ہے. پورا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر، سب چیز ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر. تو یہ ہیومن شیلڈ والا آرگیومنٹ وہاں فٹ نہیں ہے. اگر فٹ ہوتا تو اسرائیل کے اوپر فٹ ہوتا، کیونکہ اسرائیل کے جو اسرائیل ڈیفنس فورس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ جو تل اویو میں ہے، وہ بیسیکلی ہیومن پاپولیشن کے بیچ میں ہے. اسرائیلی ڈیفنس فورس یا آئی ڈی ایف کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، آئی ڈی ایف کا ہیڈ کوارٹرز بالکل جو ہے جو سماج رہتے ہیں، ہیومن اپارٹمنٹس، وہاں میوزیم ہے، وہاں ہاسپٹلس ہے، اس کے بیچ میں جو ہے یہ ہیڈ کوارٹرز ہے. تو یہ ہیومن شیلڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ جگہ ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں نے ہیڈ کوارٹرز وہاں رکھا. تو یہ جو ہے یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فلسطین کیوں جو ہے یہ اٹیک کرتے ہیں. فلسطین اٹیک نہیں کرتے، وہ ڈیفنس ہے. بیسیکلی جو بھی اٹیک ہو رہا ہے وہ باہر سے ہو رہا ہے. اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل لا یہ کہتے ہیں کہ جب آکوپائنگ فورس ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں پر انٹرنیشنل لا اسٹیٹس clearly that an occupied population may use whatever means necessary to resist its occupier. یہ جو ہے بنیادی طور پر جو ہے ہیگ ریگولیشنز 1907 کے آرٹیکل 42 سے لے کے 56 تک، یا فور جنیوا کنونشن کے اندر آرٹیکل 27 سے 34 تک اور 47 سے 78 تک، اور یہ تمام پروویژنز آف ایڈیشنل پروٹوکول 1 آف کسٹمری انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز ہے. یہ تمام چیزوں میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے ایک آکوپائنگ فورس کے خلاف آکوپائڈ کو جو ہے ریزسٹ کرنے کا پورا حق ہے. اور جو ہے آپ سب لوگ جاننا چاہیے کہ 1998 میں ٹیلی ویژن انٹرویو میں ایہود براک جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ بتایا جو ہے انٹرویو، ٹیلی ویژن انٹرویو میں، کہ if I were a Palestinian of the right age I would join at some point one of the terrorist groups. یہ جو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر فلسطینی ہوتا یہ پورا ایٹروسٹیز کے بیچ میں ایک ٹیررسٹ ہوتا. مطلب یہ جو ورڈ ٹیررسٹ ہے یہ جو ہے کون استعمال کرتے ہیں؟ مطلب یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، میں بول رہا ہوں کہ ٹیررسٹ والا جو ورڈ ہے، ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے فلسطین کے اندر، مطلب وہ ریزسٹنس گروپس ہے. تو یہ جو ٹیررسٹ جو ورڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں کولونائزڈ کے خلاف. مثال کے طور پر جو برٹش لوگ یہاں پر تھے تو اس وقت مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ اور جو ہے سبھاش چندر بوس، یہ تمام لوگ ٹیررسٹ تھے. ان کے ہسٹری بکس کے اندر، ان کے جو ہے نیریٹیو میں. تو جو کولونائزر کا جو نیریٹیو ہے وہ ہے جو ریزسٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے. تو وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور ان کا رائٹ ہے ریزسٹ کرنا. اگر انڈیا کے اندر کوئی آکوپائڈ فورس آ گئے، باہر کے کوئی ملک آ گئے اور ان کے فوج کو یہاں کھڑا کریں گے تو پھر ہم ریزسٹ کریں گے. تو نوم چومسکی نے غازہ کے اندر جو ایٹروسٹیز ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک جو ہے بوڑھے آدمی کا جو ہے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا: یو ٹیک مائی واٹر، یو برن مائی اولیو ٹریز، یو ڈسٹرائے مائی ہاؤس، ٹیک مائی جاب، اسٹیل مائی لینڈ، امپریزن مائی فادر، کل مائی مدر، bomb my country, starve us all, humiliate us all, and but I am to blame. I shot a rocket back. یہ جو ہے یہ ہے فلسطینینز کا جو حقیقت ہے. It is no different to blaming a woman for punching her rapist. یہ ہمیں سمجھنے کا ضرورت ہے. تو یہ ریزسٹنس ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا جو ہے مسجد الاقصی ہے، اس کے بارے میں 2 الفاظ بول کے میں ختم کروں گا. مسجد الاقصی یہ پورا جو ہے جو پورا کانفلکٹ کا جو ایپی سینٹر ہے. مسجد الحرم بیسیکلی ہلو ختم ہوا ہے کیا؟ جی ٹائم ختم ہونے والا ہے، 1 منٹ میں کنکلوڈ کر کے ختم کریں بات. ٹھیک ہے. تو میں کنکلوژن کے جو ہے طرف آ رہا ہوں کہ مسجد الحرم بیسیکلی 35 ایکڑ زمین جو پلیٹ فارم دکھ رہا ہے جو 4 دیواروں کے اندر، یہ پورا جو ہے مسجد الاقصی ہے. مسجد الاقصی کا نام وہ جب ایک کوئی بلڈنگ کا نام ہے نہیں ہے مسجد، ہمیشہ مسجد زمین ہوتے ہیں. زمین کے اوپر اب اسٹرکچر بنائے یا نہ بنائے وہ مسجد ہی ہے. تو وہ جو ایلیویٹڈ جو پلیٹ فارم ہے جو ریکٹینگولر ہے، تو 35 ایکڑ ہے یا 14 ہیکٹرز زمین ہے، وہ پورا مسجد الاقصی. اس کے اندر 200 سے زیادہ مونیومنٹس ہے. اس میں ایک مونیومنٹ ہے مسجد القبلی جو عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھے تھے. آج سب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز،
وہ مسجد قبلی کے اندر ہے. مسجد قبلی مسجد اقصی کے اندر ہے, جیسا کہ مسجد الحرم کے اندر جو ہے صفا مروہ ہے, سعی کرنے کا جگہ ہے. مسجد الحرم کے اندر آپ کے جو ہے جو کیا بولتے ہیں زمزم پانی کا کنویں ہیں, جو ہے ابراہیم جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے, الگ الگ مونیومنٹس اس کے اندر ہے. ویسا ہی مسجد الاقصی کے اندر الگ الگ مونیومنٹس ہے. اس میں ایک ہے قبۃ الصخرہ. یہ قبۃ الصخرہ بیسیکلی اس کے اندر ڈوم آف دا راک ہے, اس کے اندر ایک راک ہے. وہ راک ہے, وہ بتاتے ہیں اسرائیل کے وہاں پر ایک سولومن ٹیمپل تھے. وہ سولومن ٹیمپل کے جو راک کے اوپر آرک آف دا کووننٹ, یا قرآن سورۃ البقرہ میں شاید 248 آیت میں التابوت السکینہ کے بارے میں جو بتاتے ہیں, سولومن ٹیمپل کے جو بنیادی پرتشٹھا ہے اس کے اندر وہی رکھے گئے تھے. وہ چیز وہاں رکھے تھے, وہی جگہ پر ابھی قبۃ الصخرہ ہے. وہ کون توڑا ہے ہمیں معلوم ہے, پہلے جو ہے بیبلونینز توڑا ہے, اس کے بعد رومن امپائر کے لوگوں نے توڑا ہے. مسلمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس کے سینچوریز بعد جو ہے مسلمان وہ پورا ایریا آکوپائی کیا, کیونکہ وہ جگہ جو ہے ہیراکلیس نے, رومن امپائر نے ہی بتایا کہ یہ جگہ آپ کو ہم دے رہے ہیں, تو ہم چابی دے دی عمر اللہ عنہ کو, اور اس کے بعد وہاں مسجد بنایا گیا. اور ابھی اس کے بعد ماڈرنٹی آ گیا, اس کے بعد نیشن سٹیٹس آ گیا. ابھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ دیکھیے یہ ہمارا جگہ ہے, یہ تو غلط بات ہے, اور اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے خلاف ہے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیشہ اسرائیل ایک ریززم اور ہیٹ کے آدھار پر بنے ہوئے اسٹیٹ ہے, اور وہ انجسٹس کے خلاف ایز اسٹوڈنٹس, ایز یوتھس, ہم تمام لوگ جو ہے کھڑا ہونے کا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو رول ہے وہ سوشل میڈیا میں اور سماج میں جو حقیقت ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے لانا, اور نالج پروڈکشن کرنا, لیگالٹیز, سوشل آرڈرز, جسٹس, نیشن سٹیٹس کے بارے میں, جو بنیادی نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے بارے میں, تمام چیزوں کے بارے میں جو ڈیبیٹ ڈسکشنز کرنے کا ایک موضوع ہے بیسیکلی اسرائیل. میں تمام لوگوں کو ایک اور بار شکر بولنا چاہوں گا, خاص طور پر یو پی ایسٹ کے سیو کے لیڈرشپ کو. جزاک اللہ خیر وخیر الجزا. السلام علیکم. جزاک اللہ سہیل بھائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام.